सूरत जिन, ये तमाम तर सूरत भी एक मौजू के गिर्द घूमती है और वो है जिन्नात और उनके काम। जिन्नात के तर्ज अमल से भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीखने का सबक मिलता है। जिन का लफ्ज जो है ये जीम नून नून से है, जाना, और जिन का माना होता है छुप जाना, टू कंसील समथिंग। और किससे छुपना? इंसान के हवास से छुपना, यानी इंसान के जो हवास खमसा हैं उनसे छुपी हुई चीज। इसीलिए माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको जनीन कहा जाता है, वो भी छुपा हुआ होता है। जिन का वाहिद जिन्नी है, जैसे रूम का वाहिद रूमी होता है। और सबसे पहला जिन उसको जान कहा गया, अबुल जिन। जैसे आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप थे तो जिन्नों के बाप का नाम क्या था? जान। और उसकी जमा आती है जीनान, लेकिन इस्तेमाल नहीं होती। ये लफ्ज पीछे भी गुजर चुका है, जन्ना अलैहिल लैल, जब उस पर रात छा गई। तो इसीलिए रात के अंधेरे के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जिन का लफ्ज जो है वो अंधेरे और छुपी हुई चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद की 40 आयात जिन्नात के बारे में, यानी 40 आयात में जिन्नात का जिक्र मिलता है और 10 सूरतों में जिक्र आया है इनका, और एक पूरी सूरत इनके नाम से है। जैसे एक सूरत इंसान है तो एक सूरत जिन है। इसलिए जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी इंसान की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है, उनको भी एक महदूद आजादी मिली हुई है, वो भी मुकल्लफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इंसानों के अलावा जिन्नात की तरफ भी थी। जब ये कहा गया ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो आलमीन में फिर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन भी शामिल है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के मुतालबे पर उनको कुरान सुनाया। दुनिया की हर सोसाइटी में किसी न किसी शक्ल में जिन का कॉन्सेप्ट जरूर मौजूद, और हर शख्स के पास जिन्नात से मुतल्लिक कोई न कोई कहानी और कोई न कोई कहने की बात जरूर मिलेगी। बल्कि जिन्नात ऐसी मखलूक है जिनसे तारुफ बचपन से ही हो जाता है, यानी बच्चों को बहुत शुरू में ही जिन्नात का तारुफ होता है और आमतौर पर बच्चे एक दूसरे को तारुफ करा देते हैं और बहुत ही दिलपसंद टॉपिक या मशगला होता है। जिन्नात में आमतौर पर तो नाम जो है वो जिन ही है, लेकिन वो जिन्नात जो घरों में रहते हैं उनका नाम आमिर होता है, आमिर। और जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं वो अरवाह कहलाते हैं। इसी तरह जो बहुत विकेट है वो शैतान है, और सरकश जिन मारिद कहलाते हैं। मजबूत तरीन इफरीत, आला इफरीत मिनल जिन्नी, बहुत ही कवि है कल और बहुत मजबूत, तो गोया उनके भी दर्जे हैं। फिर इसी तरह जो जिन्नात शरीर हैं जिनको शैतान कहा जाता है, तो उनकी भी कई किस्में हैं। मसलन उनमें से एक इबलीस है जो इंतहाई शरीर है, इंतहाई सरकश, और फिर उसकी फौजें हैं और वो मुख्तलिफ तरह के काम करते रहते हैं। और उनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ वुजू के वक्त वसवसे डालते हैं, कुछ नमाज में, इसी तरह कुछ और जिन और काम करते रहते हैं। तो बहरहाल इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है और इनका इनकार जायज नहीं। इनका इनकार दरअसल कुरान का इनकार है कि कुरान इसके बारे में बात करता है। यानी अगर आप जिन्नात को नहीं मानते, कि हम नहीं मानते कि जिन जैसी कोई मखलूक है या हो सकती है, तो गोया आप कुरान के एक हिस्से का इनकार कर रहे हैं, और कुरान के किसी भी हिस्से का इनकार जो है वो कुफ्र होता है। अगरचे हमें इन पर इस तरह ईमान लाने के लिए नहीं कहा गया जैसे फरिश्तों पर ईमान लाने को कहा गया, लेकिन बहरहाल चूंकि कुरान मजीद में इनका जिक्र पाया जाता है इसलिए इनका इनकार नहीं किया जा सकता। और दुनिया की हर सोसाइटी में किसी न किसी शक्ल में इनका वजूद और इनका जिक्र मौजूद है, सिवाय चंद एक ऐसे लोगों के जो खुदा को भी नहीं मानते, तो वो जिन्नात को क्या मानेंगे। अब यह है कि जिन्नात के बारे में जानना दुनिया का इंतहाई मुश्किल काम है। क्यों? छुपी हुई मखलूक है। जो चीज छुपी हुई हो उसके बारे में जानना आसान नहीं। हम इंसानों का हाल तो यह है कि जो चीज सामने हो वो भी नहीं पूरी तरह जानते। मैं आपको, आप मुझे नहीं पूरी तरह जानते, तो कहा यह कि हम उस मखलूक को जिसको हमने कभी देखा नहीं उसको जाने। तो इसलिए जिन्नात के बारे में बात करते वक्त बहुत मोहतात रहने की जरूरत है और महज सुनी सुनाई बातों पर और लोगों के बनाए हुए किस्से कहानियों पर अपने इल्म की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, किसी का अगर कोई जाती एक्सपीरियंस है तो उसी के लिए, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, या हम उस पर बेस करके अपने दीन या ईमान में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात चाहिए। और चूंकि शैतान भी जिन्नों में से, और अन कहता है काना मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बी, तो एक तरह से इंसान के ईमान के लिए खतरनाक भी है और इंसान के नेक अमाल में बाज़ौक़ात ये रुकावट भी है। और ये अलग बात है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई किसी को कुछ नुकसान नहीं दे सकता। तो इसलिए ना तो हमें इनका भूत सर पे सवार कर लेना चाहिए और इनसे डरना चाहिए, कोई जरूरत नहीं उनसे डरने की। हर इंसान के साथ जिन्नात मौजूद हैं शैतान की शक्ल में, और आप उनसे भाग के कहीं जा नहीं सकते, लेकिन शुक्र अल्लाह ने उनको छुपा के रखा है, इसलिए से हमें एहसास भी नहीं होता कि वो हमारे साथ हैं। और ना ही उनसे डर के, उनका खौफ खा के इंसान उनकी पूजा शुरू कर दे। दुनिया में इनके बारे में दो इंतहाई नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोग तो सिरे से इनको मानते नहीं
اور کچھ لوگ ان کے بارے میں غلوب کا شکار ہیں اور وہ ان کو خدا مان لیتے ہیں یا ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں یا ان سے پناہ لینے لگتے ہیں. تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ درست نہیں ہے. درست کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، کہاں تک رہنا چاہیے جو ہمیں قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس وہیں تک، کیونکہ یہ بھی علم غیب ہی سے ایک طرح سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جنات کے بارے میں علم جو ہے جو بتا دیا وہ تو بتا دیا گیا، لیکن جو نہیں معلوم اس کے بارے میں زیادہ تحقیق سے بھی بعض اوقات فائدہ کچھ نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کس انداز سے پایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، یعنی میں نے خود دیکھا نہیں، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ انہو بے شک وہ، استمع غور سے سنا. ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استماع. استماع کا معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا. غور سے سنا ہے کیا؟ قرآن. نفرن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے. نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کو، یعنی ان کی تعداد 3 اور 10 کے بیچ میں تھی. اور نفر اسم جمع ہے. اسم جمع کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں واحد نظر آتا ہے لیکن ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثلا قوم، قوم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقوام. لیکن قوم ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، قوم کے اندر بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. تو ایسے اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع. تو نفر بھی اسم جمع ہے. نفرن ایک گروہ نے، من الجن جنوں میں سے، جنوں میں سے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا ہے. یہ بات مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دوں کہ ایسا ہوا ہے. فقالو تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جنوں نے. انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے. کیا؟ قرآنن قرآن. عجبا عجیب، حیران کن. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. اور عجبا کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، تعجب ہونا، اور مبالغے کے لیے یہاں پر آیا ہے صفت کے طور پر. اصل میں کیا ہے؟ مصدر. اور یہاں کیسے استعمال ہوا؟ بطور صفت کے. مصدر جب صفت بن کے آتا ہے تو اس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ حیران کن. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن اپنے نظم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے تمام کلاموں سے جدا ہے، بالکل ایک الگ چیز، کوئی اس کی مثال ہی نہیں. دنیا میں کوئی اور تحریر، کوئی تقریر، کوئی کسی کی بات، کلام، شعر، کچھ بھی اس کے برابر نہیں. اور جنہوں نے پہلی دفعہ سن کر یہ گواہی دے دی، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن، یعنی حیرت انگیز. عجیب ہمارے یہاں اردو میں ذرا نیگیٹو معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں معنی کیا کریں گے؟ حیرت انگیز. حیرت انگیز قرآن سنا ہے. اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کب سنا؟ اس کے بارے میں صحیحین میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوکاز کے بازار کی طرف گئے. اوکاز اور ظلم جنہ، یہاں میلے لگتے تھے، بازار لگتے تھے جس میں بہت بزنس ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا اور شعر و شاعری کی مجلسیں بھی ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی جہاں لوگ پائے جاتے وہیں آپ جاتے اور وہیں بات سناتے. تو آپ اوکاز کے بازار کی طرف روانہ ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا، یعنی اوپر نہیں جا سکتے تھے. وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے. انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے سرداروں سے کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ ماجرا ابلیس سے آ کر کہا تو وہ بولا، ضرور کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر جانا تمہارا روک دیا گیا، کوئی اہم بات ہے، اس لیے زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، چپا چپا چھان مارو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے. اٹس ان یوزول. تو اسی تلاش میں جنات کا ایک گروہ اس جگہ سے گزرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب یہ سورت سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا تھا. پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو سنا تھا وہ سنایا اور جو جانا وہ بتایا اور اپنے ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا. یہ واقعہ اس واقعے سے مختلف ہے جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہوا ہے. سورۃ الاحقاف میں جن جنوں نے آپ کا کلام سنا تھا وہ جن اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے. لیکن یہ جن جو ہے یہ مشرکین ہیں، جیسا کہ آگے اس صورت میں ان کے کلام سے معلوم ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات 1 سے زائد بار ہوئی، بلکہ اگر ان روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تعداد 6 کے قریب پہنچتی. 6 مختلف ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن مجید سنا، اور اس کے علاوہ بھی شاید وہ سنتے ہوں لیکن اس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا. اب کیا ہوا؟ جن جنوں نے یہ کلام سنا انہوں نے اس کلام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز کلام ہے، اور فوراً سمجھ گئے کہ یہدی الی الرشد،
ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف. رشد کا معنی یہاں حق، ایمان اور درست بات ہے. ویسے رشد و ہدایت کا لفظ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ایمان ہے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن ایمان کی دعوت دیتی. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اس کتاب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، تو ہم مان گئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی دوسرے کو رب کے برابر نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، تعالی بہت بلند ہے، جد ربنا، ہمارے رب کی شان. جد کا معنی ہوتا ہے بزرگی، عظمت، جلال، حکومت، دوسروں کے مقابلے میں بلند ہونا. حضرت انس کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا، کہ ہم میں سے جو شخص البقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا اس کا مرتبہ ہم سے بلند ہو جاتا، یعنی ہم میں سے وہ بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بلند ہے ہمارے رب کی شان، عظمت. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی. صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ صاحب سے ہے. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو. صحبت سے یہ لفظ ہے، ساتھی، دوست. تو بیوی کو صاحبہ کیوں کہا گیا؟ اور ہمارے اردو میں فلاں صاحب اور فلاں صاحبہ، تو وہ صرف ساتھی کے معنوں میں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا سسٹر فلان، یا آپ اس معنی میں سمجھیے، یعنی آنر دینے کے لیے یا عزت دینے کے لیے. اور صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ اس میں دوستی کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور عزت اور آنر کا معنی بھی. اور عربی میں یہ لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ کی طرح ہے. اور بیوی چونکہ ساتھی بھی ہوتی ہے، دوست بھی ہوتی ہے. تو متخذ صاحبۃ، نہیں اس نے بنایا بیوی، یعنی اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں. وہ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. یہ انسانوں کی کمزوریاں، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے سہاروں کی، بیوی کی، پھر بچوں کی، لیکن اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا اور نہ بچے بنایا. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ بات یہ ہے کہ کانا ہے، یقول کہتے، سفیہنا، ہمارے نادان. سفیہ کا لفظ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، صفحا اس کی جمع ہے، سفہا اس کا ماضی ہے، اور سفیہ ہوتا ہے جاہل. اصل میں صفاحت میں ہلکا پن پایا جاتا ہے. جیسے کہ جو کوئی پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بے سوچے سمجھے بولتا چلا جاتا ہے. یعنی جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، کوئی گہرائی نہیں ہوتی، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسمجھ، بے وقوف، احمق. تو کانا یقول سفیہنا، ہمارے سفیہ یا احمق، نادان، ہمارا نادان کہتا ہے. اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابلیس کی طرف. علی اللہ، اللہ کے بارے میں، شططا، حد سے بڑی ہوئی بات، بہت غلط باتیں کہی اس نے. کیونکہ شیطان کا یا ابلیس کا جو مکالمہ ہے سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس کے بعد بھی ذکر آتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت روڈلی بات کر رہا ہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا. اور اسی طرح اور بھی جو باتیں کرتا ہے وہ کوئی سمجھداری کی باتیں نہیں. آپ دیکھیے کہ جو شخص کسی کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کرتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی؟ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو دراصل دوسرے کے دل میں اپنی عزت اور جگہ اور مقام بناتے ہیں. اور اگر آپ کسی کی بے عزتی کرنے پہ تل جائیں تو دراصل اپنی عزت کو بھی نیلام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ابلیس نے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں، اتنی بلند ہے اس کی شان جس کا یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، تعالی جد ربنا. اور ہم بھی ہر نماز میں شروع میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں الفاظ ادا کرتے ہیں، وتعالی جدک، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری شان بہت بلند ہے. تو یہاں بھی اللہ کی شان تو بلند ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اللہ کی قدر نہیں جانتے، وہ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں. اور ایسے سارے لوگ کیا ہیں؟ ناسمجھ ہیں. اور سب سے پہلے اس ناسمجھی کا ثبوت ابلیس نے دیا تھا، کیونکہ فرشتے تو بہت ادب احترام کے ساتھ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کے مقابلے میں ابلیس نے غلط قسم کی باتیں کی. تو چونکہ یہاں صفیح واحد ہے، وَأَنَّهُ کانا بھی واحد ہے، یقول بھی واحد ہے، صفیح بھی واحد ہے، تو اس لیے مراد اس سے ابلیس ہے. اور پھر ابلیس کے بعد اس کے فالوور سارے ہی آ جاتے ہیں اس میں، عمومی معنی میں سارے ہی ایسے ہیں جو بھی ایسی بات کرے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہمارا احمق یا نادان اللہ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتا ہے. شطط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو. اب یہ ساری گفتگو
جنات کی ہے، جس کو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا اور آپ نے اسے پھر ہم تک پہنچایا، یعنی بات پہلے آپ کو بتائی گئی پھر آپ نے آگے بتائی. تو ہمیں پتا چلا کہ جنات نے قرآن سن کر کن خیالات کا اظہار کیا، اپنے کون سے تاثرات بیان کیے. جیسے آپ لوگ بھی قرآن سنتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ گھر جا کر یا راستے میں یا کسی سے فون پر یا لکھ کر کچھ تاثرات کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں. ہر ایک اپنے اپنے کیپیسٹی، اپنے اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے. کچھ لوگ جنات کی طرح جن ہوتے ہیں اور وہ فوراً کیا کرتے ہیں. ہاں یہ بھی یاد رہے کہ جن کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت تیز ترار ہو. یعنی ڈکشنری میں جن کا اطلاق ان انسانوں پر بھی ہوتا ہے کہ جو بہت تیز کام کرے اور بہت ایکٹیو ہوں اور بہت انتھک کام کریں اور یعنی بہت قوت ہو جن میں. تو کچھ انسان ہوتے ہیں جنات کی طرح اور ان کو کہتے بھی فلاں شخص تو جن ہے، جنوں کی طرح کام کرتا ہے. جیسے ملائکہ کے بارے میں ایک تاثر ہے بہت نیک اور شریف ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کا ایک تاثر ہے کہ بہت قوت والے ہوتے ہیں اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں اور جلدی کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اور واقعی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ قرآن سن کے سارا مطلب سمجھ گئے اور اس کی گہرائی میں پہنچ گئے اور اس کی مراد سمجھ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی بات اتنی پسند آئی کہ وہ بات، وہ تاثرات آگے بیان کیے گئے اور پھر ہم تک پہنچائے گئے. تو ایک اچھی بات جو ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے، یہ قرآن کے بارے میں جنات کے خیالات کا اظہار ہے یا قرآن کی تعلیم کے بارے میں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن سن کے سو نہیں جانا چاہیے اور جو باتیں دل میں آئے انہیں دل میں نہیں رہنے دینا چاہیے، انہیں لکھ دینا چاہیے، بول دینا چاہیے، تاکہ پھر وہ ہمارے پارٹ پر ہمارا ایک حصہ بن جائے اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس پارے کا 29ویں پارے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، دعوت اللہ. اور دعوت اللہ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کب دعوت دینی چاہیے، پہلی دفعہ سن کر کچھ آگے بتا دینا چاہیے یا نہیں. وہ سارے سوالوں کے جواب یہاں سے ہمیں ملتے ہیں. تو جنات نے پہلا سبق سن کر اپنے تاثرات کا اظہار اپنی قوم کے پاس جا کے کیا اور پوری تقریر کر دی، اور جس میں سب سے پہلے خود قرآن کا ذکر ہے، پھر قرآن کا مقصد بتا دیا، یہدی الی الرشد، سیدھے رستے کی طرف لے جانے والا ہے. اور پھر فآمنا بھی، ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم شرک ہرگز نہیں کریں گے. اور پھر یہ کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے اور اللہ کی کوئی بیوی بچے نہیں. اور یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر زیادتی کی بات کی وہ انتہائی سفیہ ہے، انتہائی بے وقوف ہے، اور وہ اس کو ڈسون کر رہے ہیں اور منکر کو کھل کے منکر کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ابلیس اب سرکش، انتہائی سرکش، اس کے بارے میں کیا کرے، سفیہ ہونا. کہتے ہیں سفیہ ہونا، ہمارا سفیہ ہے، ہم میں سے ہے لیکن سفیہ ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کھل کھل کے حق کا اظہار کیا ہوا ہے، نڈر ہو کر. وَأَنَّا ظَنَنَّا، پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی ہے. اور بے شک ہم سمجھتے تھے کیا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ہرگز نہیں کہہ سکتے انسان اور جن، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ. اب یہاں پر ظنّا انا نہیں ہے، اس لیے ظنّا کا معنی گمان کریں گے، یقین نہیں کریں گے. اور ہم سوچا کرتے تھے، ہمارا گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. اور اب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنے غلط خیالوں کا اور اپنے خیالات کی خود تردید کر رہے ہیں. اچھا، ہم اگر زندگی میں کبھی ماضی میں غلط قسم کے خیالات رکھتے ہوں عقیدے میں یا عمل میں، تو عام طور پر اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہماری غلطی ہے یا ہم غلط کہتے تھے یا غلط سوچتے تھے. یعنی غلطی کا اعتراف آسان نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن نے ان کے دل کیسے بدلے اور وہ اپنے غلط خیالات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہوا کرتا تھا، ہم کس قدر ناسمجھ تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک وہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، رجال من الانس، کیونکہ کچھ رجال من الجن ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں رجال کا لفظ انس کے رجال کے لیے ہے. انسانوں میں سے کچھ مرد یعوذون، پناہ لیا کرتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے مردوں کی، یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں پناہ دی جائے. عام طور پر عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ صحرا میں سفر کرتے، جنگلوں میں جاتے، آبادیاں بہت دور دور تھی
اور سفر لمبے تھے تو راستے میں اگر کہیں رات گزارنی پڑتی اور جہاں وہ رکتے تو وہاں ان کو ڈر ہوتا کہ یہاں جن ہوں گے اور مختلف طرح کی اور نقصان دینے والی چیزیں ہوں گی، تو وہ کیا کرتے؟ سارے شر سے بچنے کے لیے جنوں کی پناہ مانگتے کہ میں اس وادی کے رب جن کی پناہ لیتا ہوں، وہ میری حفاظت کرے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، اللہ کے سوا کسی سے پناہ لینا سب شرک، صرف اللہ ہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ جو یعوذون کا لفظ ہے نا، عین واو ذال سے ہے، عاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ طلب کرنا، اسی سے لفظ تعویذ ہے۔ یہ جو تعویذ لکھتے لکھاتے ہیں نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد مانگی جائے، خواہ کوئی فرشتہ ہو خواہ کوئی جن ہو، تو شرک ہے۔ لہٰذا ایسے تعویذ لکھے ہوئے جن کے اوپر نمبرز ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بعض آپ نے اگر کبھی دیکھے ہو تعویذ تو ان کے اوپر عجیب و غریب جنوں کے نام اور عجیب و غریب قسم کے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن سے مراد کچھ ارواح